इस मनहूस को कब रुखसत करना है? 5 साल हो गए इसके निकाह को। सरताज बेगम की जहर में डूबी आवाज वो भी बासानी सुन सकती थी जो अंदर अहमद साहब को बोल रही थी, मगर पसे पर्दा वो उसी को ही सुना रही थी। उसने जल्दी से खाना बनाया और कमरे में बंद हो गई। ये तो रोज का मामूल बनता जा रहा था। वो जब्त की इंतहा पर थी। सरताज बेगम के ये ताने अब उसको जख्मी करने लगे थे। वो 5 बेटियों की मां होने के बावजूद उसका दुख, उसकी तकलीफ को नहीं समझ सकी थी। वो अपनी मर्जी से थोड़ी उनकी दहलीज पर बैठी थी, मगर वो उनसे शिकवा किस बुनियाद पर करती जब उसका अपना बाप भी जालिम और सफाक निकला, जो उसकी माँ की वफात के बाद उसको छोड़कर बैरून मुल्क जाकर बैठ गया और वहीं अपनी दुनिया बसा ली। उसको अपने भाई भाभी के रहमो करम पर छोड़ दिया। उसने कर्ब से सोचा और आंखें मूंद ली, और यही सब उसके साथ फारान कर रहा था, जो उससे निकाह करके उसको भूल ही गया था। उसकी माँ की जिंदगी में ये निकाह हुआ था। उसके बाद फारान भी बैरून मुल्क चला गया। वो रोकना चाहती थी, मगर वो जल्द वापस आने का कहकर लौट गया। और अब 5 साल का अरसा गुजर गया था, मगर उसका कुछ अता पता नहीं था। वो कॉल करती तो नंबर मुसलसल बंद मिलता। उसके पास महज उसके फ्लैट का एड्रेस था, जिसमें वो पाकिस्तान आकर रहता था। मगर वहां वो क्या करने जाती जब वो ही पाकिस्तान में नहीं था। मगर चच्ची के तानों से उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने एक इंतहाई फैसला किया था। वो मजीद यहाँ रहकर अपनी तजलील नहीं करवा सकती थी। जो भी था, जैसा भी था, आखिर को वो फ्लैट फारान का था, उसके शोहर का था। उसका भी हक था उस पर। वहां जाकर वो कम से कम सुकून से तो रह सकती थी। कोई ताने देने वाला तो ना होता। वो डंके की चोट पर रह सकती थी। फारान इकलौता था। माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। फ्लैट में एक मुलाजमा रहती थी जो उसके फ्लैट का ख्याल रखती और वहीं पर रहती थी। ये सब फारान ने उसको निकाह के इब्तदाई दिनों में बताया था, जब वो बैरून मुल्क नहीं गया था। आप ही कहाँ जा रही हैं आप? उसको सामान बांधते देखकर 16 साला मिरहा हैरान हुई। फारान के घर जा रही हूँ, वो जवाब देकर फिर से पैकिंग में जुट गई। मगर ऐसे कैसे आप ही? वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। आप वहां अकेले जाकर क्या करेंगी? पास बैठी निशा भी बोली थी। वो दोनों जुड़वा बहनें तबरुक के साथ दिली वाबस्तगी रखती थीं और उसके साथ काफी बेतकल्लुफ भी थीं। रह लूंगी, कम से कम मेरी तानों से तो जान छूट जाएगी, जो मुझसे सहन नहीं होते। उसके लहजे में तकलीफ के साथ तलखी थी। मिरहा और निशा बेबसी से एक दूसरे को देख कर रह गई। वो अपनी माँ की संगदिली से खूब वाकिफ थी, जिन्होंने तबरुक का जीना दोबर कर दिया था। उठते बैठते ताने कसती रहती। पर आप ही, उनकी तो आदत है। आप क्यों उनकी वजह से ये घर छोड़कर जा रही हैं? अभी तो आपकी रुखसती भी नहीं हुई। लोग क्या कहेंगे? निशा, जो थोड़ी समझदार थी, उसको समझाना चाहा, जो ये इंतहाई कदम उठाने जा रही थी। रुखसती जरूरी नहीं, निकाह ही सब कुछ मायने रखता है। और रही लोगों की बात, तो उन्होंने मेरे जैसा वक्त नहीं देखा, इसलिए मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। उसने कहकर बात ही खत्म कर दी। निशा और मिरहा उसको देखती रह गई। दरवाजे पर सरताज बेगम खड़ी थी। वो सब कुछ सुन चुकी थी। उनके दिल में तो जैसे ठंड पड़ी थी। यही तो वो चाहती थी। अम्मी देखें, आप ही जा रही हैं, इनको रोकें, अभी इनकी रुखसती नहीं हुई। और फारान भाई भी पाकिस्तान नहीं है, ये वहां जाकर क्या करेंगी? निशा माँ की जानिब बढ़ी कि शायद वो तबरुक को रोक लें। जाने दो इसको, शौहर का घर है इसका, किसी पराये का घर नहीं। सरताज बेगम की बात पर निशा और मिरहा उनको देखती रह गई। तबरुक की आंखों में मिर्चें लगने लगी। उसको अपना फैसला 100% दुरुस्त लगा। एक उम्मीद थी, पहले जो अब मर चुकी थी। उसने अपने सामान को अच्छे तरीके से पैक कर लिया। मिरहा और निशा को माँ की संगदिली पर दिल से दुख हुआ। वो इस तरह कैसे उसको अकेले जाने दे सकती थी, जबकि फारान भी इस मुल्क में मौजूद नहीं था। आखिर तबरुक के साथ उसकी माँ को क्या बैर था, जो उसको वो एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सोच कर रह गई। अहमद साहब घर पर मौजूद नहीं थे, वरना वो तबरुक को कभी भी घर से एक कदम भी बाहर ना निकालने देते। और इसी चीज का सरताज बेगम को फायदा हुआ था, और तबरुक खामोशी से उस घर से निकल गई। वो बहावलपुर की ट्रेन पर चढ़ गई। लाहौर से बहावलपुर का रास्ता तकरीबन 6 घंटे का था। ट्रेन को चलने में अभी वक्त था, तो उसने अपनी सीट ढूंढी और सामान सीट के नीचे रखा और पुरसकून होकर बैठ गई। ट्रेन का डिब्बा लोगों से भरा पड़ा था। उसने खुद को अच्छे से चादर से कवर कर लिया और हैंडबैग को मजबूती से थाम लिया, जिसमें फारान के फ्लैट का पता मौजूद था। वो जिंदगी में पहली मर्तबा यूं अकेले सफर कर रही थी। दिल पल भर को डगमगाया था। आखिर थी तो वो लड़की ही, डरना फितरी था। कुछ ही देर में ट्रेन का हॉर्न बजा था और फिर 5 मिनट के अंदर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी।
اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا، اس کے رگ رگ میں تھکن بھری تھی، چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کاش کوئی تو اس کے ساتھ وفا کرتا، مگر یہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، اس کا وجود تو کسی کے لیے بھی معنی نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ اپنوں کے لیے بھی نہیں۔ اس نے بمشکل تلخ سوچوں سے اپنا دامن چھڑایا، کچھ دیر میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ جب ٹرین چلتے چلتے ایک اسٹیشن پر رکی تو اس کی آنکھ کھل گئی، بہاول پر آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس کے ساتھ 2 فیملیز بیٹھی تھی جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مسکرا کر ان بچوں کی جانب دیکھا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ کے ماما پاپا نہیں ہیں آپ کے ساتھ؟ ایک بچے نے بڑی معصومیت سے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ نہیں، میں اکیلی ہوں، میری ماما اللہ میاں کے پاس ہیں، اس نے کہہ کر پیار سے اس بچے کے گال کو چھوا۔ اس کی بات سن کر باقی بچے بھی اس کے پاس چلے آئے اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بھولی بھالی باتیں سن کر کچھ پل کے لیے وہ مسکرا اٹھی۔ اس نے اپنے بیگ سے کچھ چاکلیٹس نکال کر سارے بچوں میں بانٹ دی جو اس کو مرہا اور نشا نے آتے ہوئے دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بہاولپور کا اسٹیشن بھی آ چکا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی سیٹ کے نیچے سے اپنا سامان نکالا اور ہینڈ بیگ سنبھالتی ٹرین کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ان بچوں کے ساتھ ایک مرد تھا جس نے اس کا سامان اتروانے میں اس کی مدد کی تھی، اس لیے اس نے آسانی سے ٹرین کے چلنے سے پہلے اپنا سامان اتار لیا اور خود بھی اتر گئی۔ وہ اپنے سامان کو سنبھالتے تیزی سے آٹو کی جانب بڑھ گئی۔ جی باجی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ایک آٹو والے نے اس کے پاس آ کر پوچھا تو اس نے اپنے بیگ سے فاران کے فلیٹ کا ایڈریس کا کاغذ نکالا اور اس کو تھما دیا۔ بھائی، اس ایڈریس پر جانا ہے، لے چلیں گے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ جی باجی، لے جائیں گے، 500 روپے لگے گا، وہ پٹھان بولا تھا۔ ایڈریس کافی دور کا تھا۔ جی چلیں، ٹھیک ہے، تبرک نے کہا اور جلدی سے اپنا سامان آٹو میں منتقل کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آٹو والے کو کچھ پیسے دیے اور اپنا سامان اٹھا کر فلیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ فلیٹ 4تھے فلور پر تھا، اس وجہ سے اس کو لفٹ کے ذریعے جانا پڑا۔ اس نے بمشکل اپنے سامان کو گھسیٹا اور لفٹ میں گھس گئی۔ لفٹ میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ جب لفٹ 4تھے فلور پر رکی تو وہ اپنے 2 سوٹ کیس گھسیٹ کر نکل گئی۔ سامنے ہی فاران کے فلیٹ پہ اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ڈور ناک کیا جو کچھ دیر بعد ہی ایک مرد نے کھولا تھا۔ السلام علیکم محترمہ، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مقابل نے سلام کیا تھا۔ اس کو فاران کے فلیٹ میں کسی مرد کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ فاران نے تو اس کو یہ بتایا تھا کہ اس کے گھر میں ایک ملازمہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے اور ساتھ میں اس کے فلیٹ کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ جی وعلیکم السلام، میں فاران کی بیوی ہوں، یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی، مگر آپ کون ہیں؟ شاہویز اس کی بات پر حیران ہوا۔ مگر محترمہ، اس فلیٹ میں تو میں رہتا ہوں، میں نے فاران سے کرائے پر لیا ہوا ہے، تو آپ کہاں رہیں گی؟ اس کی بات پر تبرک کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہو گئے، یعنی اس کا سارا سفر رائے گاں گیا تھا۔ اچھا، میں فاران سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز تھوڑی دیر رکیں۔ اس نے جلدی سے بیگ سے فون نکالا، فاران کو کال ملائی کہ شاید ابھی اس کا فون مل جائے۔ آپ اندر آ جائیں محترمہ، آرام سے بات کر لیں، شاہویز نے اس کو ساز و سامان کے ساتھ باہر کھڑا دیکھ کر کہا، تو وہ چاروں ناچار اپنے سامان کو لے کر اندر آ گئی۔ شاہویز نے اس کا سامان اندر لانے میں مدد کی تھی۔ وہ اندر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر فاران کا نمبر ملانے لگی جو مسلسل بند تھا۔ کیا ہوا، نمبر نہیں لگ رہا؟ شاہویز نے اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ اس نے افسردگی سے گردن نفی میں ہلائی۔ شاہویز کو اس کی حالت پر ترس آیا، نہ جانے وہ کتنی دور سے آئی تھی۔ رکیں ذرا، میرے پاس اس کا دوسرا نمبر ہے، میں اس پر کال کرتا ہوں، اس نے کہا تو تبرک نے امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ شاہویز فون کان کو لگا کر ذرا سائڈ پر ہو چکا تھا۔ 2-3 بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو فاران، کیسے ہو؟ اس نے کہا تو تبرک کے مایوس چہرے پر رونق آئی۔ شاہویز اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی وہ سن نہیں پا رہی تھی کیونکہ شاہویز بہت آہستہ بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد وہ اس کی طرف چلا آیا۔ محترمہ، میری فاران سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر یہاں پر رہ سکتی ہیں۔ وہ حشاش بشاش لہجے میں اس کو بتا رہا تھا۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ اور فاران نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اس کی باتیں سن کر اس کو دھچکا لگا تھا۔ بھلا وہ ایک مرد کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہ سکتی تھی؟ محترمہ، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ میرے دوست فاران کی بیوی ہیں، اس لیے میرے لیے قابل عزت ہیں۔ شاہویز نے اس کے سارے ڈر دور کرنا چاہے جو اس کی ذات سے منسلک تھے۔ اس کے مضبوط لہجے اور الفاظوں کو سن کر تبرک کو تھوڑی سی دھارس بندی۔
وہ سب تو ٹھیک ہے مگر فاران نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اس کو فاران کا اس سے بات نہ کرنا بہت چبھا تھا۔ آخر کو وہ اس کے لیے اتنی دور سے آئی تھی، وہ اس سے کچھ دیر تو بات کر سکتا تھا۔ وہ دراصل کافی مصروف تھا، کسی میٹنگ میں تھا، اس لیے اس نے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ شاہویز نے اس کو مطمئن کرنا چاہا، جس کا چہرہ بھجا بھجا سا لگ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ بیچاری اتنی دور سے اپنے شوہر کے پیچھے آئی تھی اور وہ بے وفا نکلا تھا۔ اس نے فاران سے ہوئی گفتگو اس کو نہیں بتائی تھی۔ فاران بیرون ملک جا کر دوسری شادی کر چکا تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے، اس لیے اس نے تبرک کو طلاق دے کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر یہ سب وہ اس کو بتا کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ بیچاری کتنا سفر طے کر کے آئی تھی اور آگے اس کو سارے در بند ملتے تو وہ ٹوٹ جاتی۔ کالی چادر کے حالے میں اس کا سانولا سا معصوم چہرہ اس کے دل میں اترا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ بے فکر ہو کر یہاں پر رہیے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، اس نے قدرے لگاوٹ سے کہا۔ تبرک نے گہری سانس خارج کی، اس کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اب وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، وہاں پر اس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ جو بھی تھا اب اس کو اسی گھر میں رہنا تھا، یہ اس کے شوہر کا گھر تھا۔ بے شک وہ یہاں موجود نہیں تھا مگر اس گھر میں اس کو اپناپن محسوس ہوا تھا، وہ یہاں پرسکون ہو کر رہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے آپ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں، میں وہاں پر اپنا سامان ایڈجسٹ کر لیتی ہوں، اس نے کہا تو شاہویز فوراً سے اس کا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا جو خالی پڑا تھا۔ اس نے اندر کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو کمرہ کافی وسیع تھا اور نفاست سے ہر چیز کو رکھا گیا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ شاہویز نے ایک بار پھر سے اپنا جملہ دہرایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ شاہویز اس کا سامان ایک طرف رکھ کے کمرے سے نکل گیا۔ تبرک نے سارے کمرے کا جائزہ لیا، اس کو کمرہ پسند آیا تھا، جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس نے سوٹ کیس سے اپنا سامان نکالا اور الماری میں رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دونوں سوٹ کیس جو وہ اپنے ساتھ بھر کے لے کر آئی تھی خالی کر دیے تھے۔ اب وہ کافی تھک چکی تھی، اس نے دوپٹہ سائڈ پہ رکھا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی، تب تک شاہویز بھی باہر سے آ چکا تھا۔ اس نے باہر سے دروازہ نوک کر کے آواز لگائی تو وہ دوپٹہ درست کر کے لاؤنج میں آ گئی۔ وہ کافی کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ بریانی دیکھ کر تبرک کی بھوک جاگ اٹھی۔ آئیں بیٹھیں، شاہویز نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ سوری میں آپ کا نام پوچھنا بھول گیا، شاہویز نے سر کھجایا۔ جی تبرک ہاشمی نام ہے میرا، اس نے پر اعتمادی سے کہا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا، اس کو یہ منفرد سا نام بڑا اچھا لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے جھجک رہی تھی، اس نے محسوس کیا تھا۔ تبرک آپ ریلیکس ہو کر کھا سکتی ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے وہ بالکل بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھائے گی، ظاہر تھا وہ اس کے لیے اجنبی تھا، مانوس ہونے میں ابھی وقت درکار تھا۔ اس کے اٹھ جانے پر تبرک نے شکر کیا اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ شاہویز لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اس کو اپنے آفس کا کچھ کام کرنا تھا۔ تبرک نے کھانا کھایا اور برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے گئی۔ جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا وہ چکرا کر رہ گئی، پورا کچن گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے دوپٹہ اتار کے کمر پر باندھا، آستین کے بازو اوپر کیے اور آدھے گھنٹے میں سارے گندے برتن دھو ڈالے۔ اب کچن صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاہویز جو کچن میں پانی پینے کی غرض سے آیا تھا، کچن کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے توصیفی نظروں سے کچن کو دیکھا۔ تبرک چولہے پر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، اس کی پیٹھ شاہویز کی جانب تھی، اس لیے وہ اس کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ آپ کو تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح ملازمہ آ کر خود ہی کچن صاف کر جاتی۔ شاہویز کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے، جب یہیں پر رہنا ہے تو پھر کام بھی کرنے میں کیا قباحت ہے۔ تبرک کی بات پر وہ خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں اس کی سلیقہ مندی کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، آپ بھی پئیں گے کیا؟ اس نے شاہویز سے بھی پوچھ لیا کہ شاید اس کو بھی چائے کی طلب ہو۔ جی کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ تبرک کا دل بڑی زور سے دھڑکا، اس کے خوبصورت چہرے پر اس کی مسکراہٹ بہت سجی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے کسی کا بھی دل اپنی مٹھی میں کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت شخص تھا اور کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اور واپس چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ شاہویز کچن سے جا چکا تھا۔ جب چائے بن گئی تو اس نے بڑے سے مگ میں چائے کو انڈیلا اور اس کو دینے چلی گئی۔
وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا۔ اس نے نوک کیا اور اندر آ گئی۔ چائے کا مگ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جزاک اللہ۔ شاہویز نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہولے سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ احمد صاحب نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا جب سے انہیں پتا چلا تھا کہ تبرک اپنے شوہر کے پاس بہاولپور چلی گئی ہے۔ زرتاج بیگم شوہر کے غصے سے سہمی کھڑی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اس قدر جلال میں آئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرتاج بیگم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آخر وہ اس معصوم سے کس چیز کا بیر لے رہی تھی؟ ایک بار بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کو یقین تھا اگر زرتاج بیگم ایک بار بھی تبرک کو روکتی تو وہ کبھی انکار نہ کرتی، مگر زرتاج بیگم تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، اور وہ چلی گئی تھی۔ اب ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ بچی ہم پر اتنی بوجھ تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی اس کو شوہر کے گھر بھیج دیا۔ وہ غصے سے پھنکارے تھے۔ مرہا اور نیشا بھی باپ کے غصے سے ڈر کر کمرے میں بند تھیں، جبکہ ان کا جلال زرتاج بیگم پر اتر رہا تھا جو ان سب کی ذمہ دار تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، یہ بات اس کو سوچنی چاہیے تھی۔ زرتاج بیگم نے ڈھٹائی کی ساری حدوں کو پار کر دیا۔ احمد صاحب کا ہاتھ ان پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ تم نے کہا نہیں تھا، مگر تم نے اس معصوم بچی کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ شادی سے پہلے اپنے شوہر کے گھر رہنے چلی گئی۔ اگر تم اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھتی، ہر وقت اس کو نہ کوستی نہ تانے دیتی، تو آج وہ بچی یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولے۔ زرتاج بیگم سر جھکائے ان کی باتوں کو سن رہی تھیں۔ ان کے دل میں تبرک ہاشمی کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا زرتاج بیگم، تم بھی بیٹیوں کی ماں ہو۔ کل کو ہم مر گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو تم نے تبرک کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کہیں تمہارا کیا تمہاری بیٹیوں کے آگے نہ آ جائے۔ شوہر کی بات پر زرتاج بیگم کا دل دہل کے رہ گیا۔ احمد صاحب غصے سے کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ پیچھے وہ ڈھہ سی گئی تھیں۔ انہیں پہلی بار آئینے میں اپنا قبیح چہرہ دکھائی دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی تھی۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو شاہویز نہیں تھا، فلیٹ خالی تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکل کر وہ کچن کی طرف آ گئی۔ اس کو اپنے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ اس نے فریج سے آٹا نکالا اور اپنے لیے پراٹھا بنایا اور ساتھ ہی چائے بھی رکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتہ بنا کر کمرے میں چلی آئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی طاقت آئی تو اس نے سارے فلیٹ کی صفائی کرنے کا سوچا، جو کافی گندا پڑا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کچن کا رخ کیا۔ برتن کچھ وہ رات کو دھو چکی تھی، کچھ برتن ناشتے کے پڑے تھے۔ اس نے سارے برتنوں کو دھویا اور کچن کو اچھے سے صاف کر کے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس نے لاؤنج کی صفائی کی اور ساتھ اچھی سی ڈسٹنگ بھی کی۔ یہ 3 کمروں کا فلیٹ تھا جس میں ایک ڈرائنگ روم اور 2 بیڈ روم تھے۔ اس نے 3 گھنٹے لگا کر پورے فلیٹ کو چمکا دیا۔ اب وہ کافی تھک چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، پھر دوپہر کے کھانے کی فکر لگ گئی۔ فریج کھولی تو اس میں گوشت فریز ہوا پڑا تھا۔ اس نے فریج سے گوشت نکال کر اوون میں رکھ دیا تاکہ برف پگھل جائے۔ کچھ دیر میں وہ دوپہر کا کھانا بھی تیار کر چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ 5 بجے تک شاہویز بھی آفس سے آ چکا تھا۔ تبرک اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے پورے فلیٹ پر ایک نظر ڈالی تھی۔ پورا فلیٹ چمک رہا تھا۔ اس کے لب مسکرائے۔ وہ اس کے سگڑاپے کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر کچن میں آ گیا۔ وہ ہمیشہ گھر کا بنا ہی کھانا کھانا پسند کرتا تھا۔ باہر کے کھانے سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی۔ وہ کچن سے کھانا لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ ابھی اس نے اپنے منہ میں پہلا نوالا ڈالا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین کی جانب دیکھا تو فاران کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر جلدی سے کال پک کی۔ ہاں شاہویز، تم نے طلاق کے پیپرز تبرک کو دے دیے کہ نہیں؟ اس نے جیسے ہی کال پک کی، فاران نے بے چینی سے سوال کیا۔ شاہویز کو اس خود غرض انسان پر بہت غصہ آیا۔ نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی، اس نے صاف کہا تھا، جبکہ فاران اس کی بات سن کر اس پر چڑھ دوڑا۔ کیا مطلب؟ کیوں بات نہیں کی؟ اس کو جلدی سے طلاق کے پیپرز تھما کر میرے فلیٹ سے نکالو۔ اس نے صفاقی کی تمام حدوں کو پار کیا تھا۔ شاہویز اس کی صفاقی پر کلس کر رہ گیا۔ تم کتنے بے حس انسان ہو فاران، تم میں ذرا بھی احساس نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ ایک تو تم نے اس سے چھپ کر باہر جا کر شادی رچا لی، اور پھر اب طلاق کے پیپرز بھیج کر تم نے اس معصوم پر اور بھی ظلم کیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ اس کو سب سچ بتا کر اسے اس گھر سے نکال دوں۔ جانتے بھی ہو کن حالات میں وہ یہاں پر آئی ہے۔ پتہ نہیں وہاں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہوگا جو وہ رخصتی سے پہلے یہاں آنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اس بے حس انسان کے ضمیر کو جگاتے ہوئے بولا،
मगर उसमें ज़मीर होता तो जागता। वो बेज़मीर इंसान था। तभी छन्नाक की आवाज से कुछ टूटा था। उसने मुड़कर देखा तो सामने तबरुक धुआंधार चेहरा लिए खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। शाहवेज के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो जो नहीं चाहता था वही हो गया था। वो सही वक्त के इंतजार में था, मगर गलत वक्त पर उसको ये दिल खराश हकीकत मालूम हो गई। टूटे हुए ग्लास की किरचियां तबरुक के इर्द गिर्द बिखरी थी। आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? उसका लहजा टूटा हुआ था, वो बिखरने को थी। उसको ये सब कोई भयानक ख्वाब सा लग रहा था। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। तबरुक इसलिए सच नहीं बताया। वो मुजरिमों की तरह सर को झुकाए बोला, दुखी तो होना था, तकलीफ तो मिलनी थी। एक न एक दिन ये दाग तो मेरे माथे पर सजना था। फिर आपने क्यों छुपाया? वो आखिर में कहते हुए धाड़े मार मार कर रो दी। वो तकलीफ से निढाल हो गई। शाहवेज का दिल उसको तकलीफ में देखकर दुख से भर गया। उसके पास एक लफ्ज भी तसल्ली का नहीं था। इस हाल में भला कब कोई तसल्ली, कोई दिलासा काम आता है? प्लीज हौसला करें तबरुक, वो इंसान आपके काबिल ही नहीं था। उसने हिम्मत करके कहा था। उसकी बात पे वो और शिद्दत से रो दी। उसकी आहो बकाश शाहवेज के दिल पर चाबुक की तरह लगी। रोते रोते वो एक जानिब लुढ़क गई। शाहवेज भागकर उसके पास आया। तबरुक क्या हुआ? उठे प्लीज। वो उसके चेहरे को थपथपा रहा था, जो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। शाहवेज की जान लबों पर आई। वो एक सेकंड की भी देर किए बगैर उसको अपने बाजुओं में भर के हॉस्पिटल भागा था। इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। इन्होंने कोई स्ट्रेस लिया था क्या? डॉक्टर पूछ रही थी, और उसके पास कहने को कुछ न था। उसके दिल पाताल की गहराइयों में डूबा था। नहीं नहीं डॉक्टर, बस बैठे बैठे बेहोश हो गई। उसने बमुश्किल लब वा किए। ओके ठीक है, अभी तो मरीज खतरे से बाहर है। अगर दोबारा ये अटैक हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर शाहवेज के हाथ पांव फूल गए। वो डॉक्टर की तमाम हदायत को सुनकर निकल गया। कुछ देर में वो तबरुक को घर ले आया था। वो होश में आ चुकी थी, मगर मुसलसल खामोश थी। बस खलाओं को घूरे जा रही थी। तबरुक को इस हाल में देखकर उसका दिल मुट्ठी में आ गया। पहली बार जिंदगी में उसको शिद्दत से किसी का दुख अपने दिल में महसूस हुआ। मुझे वापस जाना है, वो उसको दवाई देने आया था जब उसकी खामोशी टूटी। उसके जाने का सुनकर शाहवेज का दिल मचल गया। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम करें, उसने तहम्मुल से कहा था। ये तबीयत तो अब कभी ठीक नहीं होगी, तो क्या मैं सारी जिंदगी यहीं पे रहूंगी? उसके चेहरे पर दुख ही दुख था। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं तबरुक? अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा होगा। आप मायूसी की बातें ना करें। शाहवेज ने उसको मायूसी से निकालना चाहा था। उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट आ गई। मुझे नहीं चाह बेहतर की, मेरा दिल चाहतों से भर चुका है। वो अजियत की इंतहा पर थी। वो उसको देखता रह गया। ऐसी बातें नहीं करते तबरुक, अल्लाह नाराज हो जाता है। उसने डपटा था। वो चुप होकर रह गई। चले ये दवा खा लें। शाहवेज ने उसके आगे दवाई और पानी का ग्लास कर दिया। मुझे नहीं खानी। उसने भी मुंह मोड़ लिया। शाहवेज समझ चुका था वो आराम से बात नहीं मानेगी। आपको खानी पड़ेगी, वरना मैं ये दवाई लेकर सारी रात यहीं खड़ा रहूंगा, शाहवेज ने धमकियामेज लहजे में कहा। वो उसको बेबसी से देख कर रह गई और दवाई मुंह में डालकर पानी का ग्लास थाम लिया। वो अपनी जीत पर खुश हुआ। चले अब सो जाएं। उसने पानी का ग्लास उठाया और उसके ऊपर कंबल ओढ़कर कमरे से निकल गया। वो चुपचाप उसकी बात मानते लेट गई, मगर नींद आंखों से रूठ चुकी थी, जैसे उससे नसीब रूठ कर बैठे थे। उसकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जज्ब होने लगे। उसको उसके अपनों ने ही डस लिया था। वो भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। उसका दिल किया चीख चीख कर रोए और जमीनों आसमान एक करते। ये कैसा जुल्म था जो उस सितमगर ने किया था, जिसको उसने इतना चाहा था, उससे इतनी मोहब्बत की थी, और उसको ये सिला मिला था। रात यूं ही उसकी आंखों में कटी थी, मगर चैन एक पल को नसीब ना हुआ। वो सो रही थी कि दरवाजे में दस्तक हुई। उसने वक्त देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो दुपट्टा दुरुस्त करती उठ गई और दरवाजा खोला। सामने शाहवेज हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। चले जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर दवा खानी है आपको। वो बेतकल्लुफी के साथ अंदर आ गया। वो देखती रह गई। देख क्या रही हैं? जल्दी से फ्रेश होकर आए, फिर नाश्ता करें, मुझे ऑफिस भी जाना है। वो कलाई पे टाइम देखते हुए बोला। तो चले जाएं, मैंने रोका तो नहीं है, वो रखाई से बोली थी। उसको इस शख्स की हमदर्दी जहर लग रही थी जो उसकी जात पे तरस खा रहा था। नहीं, पहले आप नाश्ता करेंगी, फिर मैं आपको दवा दूंगा, फिर ही ऑफिस जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं जल्दी करें। उसने मुस्कुराते हुए अपने इरादे बताए। वो अंदर से कुड़कर रह गई। वो उसको बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर लबों पे जैसे कफल लगे थे,
نہ جانے اس کی ذات میں ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی کسی بات سے انحراف نہیں کر پاتی تھی۔ وہ لب کاٹتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نکلی تو اس نے جلدی سے ناشتے کا ٹرے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بمشکل زبردستی کھانے لگی۔ شہویز کی نگاہیں مسلسل اس پر ٹکی تھیں۔ اس نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا تو اس نے دوائی نکال کر پانی اس کی جانب کیا تو وہ دوائی کھا کر پانی کا گلاس منہ کو لگا گئی۔ شہویز نے پرسکون سانس خارج کی۔ چلیں اب آپ آرام کریں، کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ شہویز کے قدم تھمے۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تبرک، کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اس نے سمجھانا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، طلاق کا داغ لے کر تو لڑکیاں مر جاتی ہیں، مگر میں بہت ڈھیٹ ہوں۔ دیکھیں ابھی تک زندہ ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی۔ شہویز کا دل اس کی بات پر لہو لہان ہوا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھاتا؟ وہ بہت انمول تھی۔ خدا نے اس کو بر وقت بے مول ہونے سے بچا لیا تھا۔ تبرک، طلاق موت نہیں جس کو پا کر خود پہ زندگی حرام کر دی جائے۔ یہ بھی زندگی کے کٹھن مرحلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ بھی زندگی کا کارواں چلتا رہتا ہے۔ جو لڑکیاں اس کو روک کی طرح سینے سے لگا کر رکھتی ہیں وہ بے وقوف ہوتی ہیں۔ اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے رخ پھیر گئی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، مگر میرے آفس سے واپس آنے تک تو رک جائیں۔ اس نے جیسے تھک کر التجا کی تھی۔ اس کے التجائیہ لہجے پر تبرک کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کو اپنا مرچھایا ہوا عکس واضح نظر آیا۔ کچھ پل کے لیے نگاہوں کا تصادم ہوا اور پھر یکدم شہویز کے چلے جانے سے اس کی محویت ٹوٹی۔ وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ شہویز جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنے سوٹ کیس کو کھول کر واپس اپنا سامان رکھنے لگی۔ اب یہاں اس فلیٹ میں اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پل میں اس کو سب پرایا لگنے لگا۔ وہ تنہا کھڑی تھی، کوئی بھی اس کا ہمسفر نہیں بن سکا۔ اس نے اکیلے ہی سفر طے کیا تھا اور آگے بھی شاید تنہائیاں ہی اس کا مقدر تھیں۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور سب کچھ سوٹ کیس میں منتقل کر دیا۔ وہ آفس سے آیا تو وہ لاؤنج میں اپنا سامان رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ جان بوجھ کر لیٹ آیا تھا، مگر وہ بھی اپنی بات کی پکی نکلی، بس اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس کی جانب آیا اور اس سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے ملے اس کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ شہویز کا دل اس غموں کی ماری ہوئی لڑکی کی تمنا کرنے لگا۔ وہ اس کے ہر دکھ درد کو دور کر دینا چاہتا تھا، اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پتھر کی دیوی اس کو موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ کیسے اور کس حق سے اس کی آنکھوں کے موتی چنتا؟ وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا، جس کا ستا ہوا چہرہ اس کے دل کی تکلیف بڑھا رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے چاہا کہ یہ وقت یہیں تھم جائے اور وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ کچھ پل گزرے تھے کہ تبرک کی کسی احساس کے تحت آنکھ کھلی۔ شہویز کو خود کے اتنا قریب دیکھ کر وہ صوفے سے اچھل پڑی۔ آپ کب آئے؟ وہ ہکلا کر کہتے ہوئے جلدی سے پیچھے کو سرک گئی۔ شہویز اس کا گریز بھانپ کر اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ جی ابھی آیا ہوں، اس نے تبرک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب میں جاؤں کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے آفس سے آنے کے بعد چلی جاؤں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اگر میں کہوں کہ رک جائیں تو کیا آپ رک جائیں گی؟ وہ اس کی بات پر سم کھڑی رہ گئی اور اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آخر وہ کیوں اس کو روکنا چاہ رہا تھا؟ مطلب صاف ہے، رک جاؤ، مت جاؤ یہاں سے، اس نے نرم سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ کیوں نہ جاؤں؟ کس حق سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ وہ غصے سے لال ہوتی بولی تھی۔ شہویز کا دل کیا اس کو اپنی باہوں میں بھر لے۔ محبت کرنے لگا ہوں آپ سے تبرک، آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی۔ شہویز کی بات سن کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کو لگا کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ ہوش میں آنے پر زور سے چلائے۔ میں بالکل اپنے ہوش میں ہوں تبرک، میں سچ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، محبت کرنے لگا ہوں آپ سے، اس نے سچے دل سے کہا۔ تبرک نے اس کو نفرت سے دیکھا۔
اپنی محبت اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں چاہیے کسی کی بھی 2 کوڑی کی محبت، وہ حقارت سے بولی۔ شہویز کا دل زور سے ٹوٹا۔ میری محبت کو گالی مت دیں تبرک، میں نے آپ سے پاکیزہ محبت کی ہے، آپ کے دکھوں کو، آپ کی محرومیوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں، آپ کو سارے جہان کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں، میری محبت 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ آخر میں اس نے دکھ سے کہا تھا، وہ پتھر کی دیوی تھی جس کو توڑا کسی اور نے تھا، مگر زخمی وہ اس کو کر رہی تھی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جتنی محبت کرنی تھی وہ میں نے ایک انسان سے کر لی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کسی کو دینے کے لیے، نہ محبت، نہ نفرت، نہ خوشی، نہ غم۔ تبرک کی بڑی بڑی آنکھوں میں درد ہچکولے کھانے لگا تھا، اس کی حالت کسی ٹھکرائی ہوئی داسی جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا اور اپنا سامان اٹھا کر نکلنے لگی۔ آپ ایک دن لوٹ کر آئیں گی تبرک، میری محبت آپ کو بھی بے چین کر دے گی۔ شہویز کی آواز نے اس کے قدموں کو پتھر کا کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گیا جہاں اس کے لفظوں سے درد اٹھا تھا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا مسٹر شہویز خان، اس نے اپنے دل کو سنبھالتے بمشکل اپنی ذات کا بھرم رکھا۔ وہ کہہ کر نکل گئی۔ شہویز نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، اس کو اچانک آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ جاتے جاتے اس کے دل کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ اس کے فلیٹ سے نکل تو آئی تھی مگر اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جاتی، کہاں اس کا ٹھکانہ تھا، وہ واپس کس منہ سے اس گھر میں جاتی جہاں اس کو اس قدر بے بس کر دیا گیا تھا کہ وہ اس ظالم کے گھر جانے پر مجبور ہو گئی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، بے گھر ہو جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے اس کو آج معلوم ہوئی تھی۔ وہ اپنے سوٹ کیس کو تھامے بس چلے جا رہی تھی۔ شام کے گہرے سائے پھیل رہے تھے، سبھی لوگ اور چرند پرند اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس کی نظر بے اختیار اپنے سونے کے کنگنوں پر پڑی جو اس کی ماں کے تھے۔ اس کے ذہن میں بہت سی سوچیں آئی تھیں۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس کے پاس چند 1000 روپے تھے، اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی ماں کے کنگن اور 2 سونے کے سیٹ تھے جو اس کی ماں نے اس کی شادی کے لیے بنوائے تھے۔ اب شادی تو رہی نہیں تھی، اس لیے اس کو سونے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اب وہی اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا۔ ایک آٹو اس کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے اس کو آواز دے کر روکا۔ انکل، یہاں پر کوئی قریب سونار کی مارکیٹ ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ جی بیٹا ہے، آٹو والے نے کہا تو وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ ٹھیک ہے انکل، آپ مجھے وہاں لے چلیں، وہ بولی تو آٹو والے نے سونار کی مارکیٹ کی جانب آٹو موڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سونار کی دکان کے اندر تھی، اپنے سامان کے ساتھ اس کو کافی مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کنگنوں کا حساب لگا کر نکلنا چاہا۔ باجی، ان کے 4.5 لاکھ ملیں گے، یہ 3 تولے سونے کے ہیں۔ سونار نے اس کے کنگنوں کو دیکھ کر کہا۔ جی جی آپ دے دیں، اس نے جلدی سے کہا تو سونار نے اس کو ایک لفافے میں پیسے ڈال کر تھما دیے۔ اس نے اطمینان کی سانس خارج کی۔ بھائی، یہاں پر کوئی چھوٹا سا گھر کرائے پر ہے؟ سونار اس کو تھوڑا ایماندار اور مہذب انسان لگا تو اس نے پوچھ لیا۔ جی باجی، کیوں نہیں، ہم خود گھر کرائے پر دیتے ہیں، میرے 4 گھر کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں، ایک خالی ہے فی الحال، آپ کو چاہیے تو بتائیں۔ سونار اس کو تفصیل سے سب کچھ بتا گیا۔ جی چاہیے، کتنا کرایہ ہے؟ اس نے شکر کیا تھا کہ اس کو زیادہ خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بیٹا، کرایہ تو مناسب ہے، گھر چھوٹا ہے اس لیے کرایہ بھی مناسب ہی ہے، مگر آپ ہماری گاہک بھی بن گئی ہیں تو آپ کے لیے 7000 کر دیتا ہوں، ویسے میں نے 10 پہ دینا تھا۔ سونار کی بات سن کر تبرک نے پرسکون سانس خارج کی۔ چلو اب اس کے رہنے کا بندوبست تو ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے گھر دکھا دیں، میں ابھی شفٹ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی فی الحال میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے باجی، میں ذرا اپنی دکان بند کر لوں، پھر آپ کو لے جاتا ہوں، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، اس نے کہا تو وہ اپنا سامان لے کر دکان کے باہر کھڑی ہو گئی۔ جب سونار نے دکان بند کر لی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ باجی، کچھ سامان مجھے پکڑا دیں۔ اتنا سامان لے کر کیسے چلیں گی؟ سونار نے اس کا احساس کرتے ہوئے کہا، جو کب سے اپنے بڑے بڑے 2 سوٹ کیس کو گھسیٹ رہی تھی۔ تبرک نے سونے کے سیٹ والا سوٹ کیس خود پکڑ لیا اور دوسرا اس کو پکڑا دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رک گئے۔ سونار نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اس کو بھی اندر آنے کا کہا۔ گھر نہایت چھوٹا سا تھا مگر خوبصورت تھا۔ اس نے چاروں اور گھر کا جائزہ لیا جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، جس میں ایک اٹیچ باتھ، ایک کچن اور چھوٹا سا صحن تھا۔ باجی، کیسا لگا آپ کو گھر؟ آپ اکیلی ہیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں؟ سونار نے اس کو اکیلے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں بھائی، فی الحال میں اکیلی ہوں، جاب کے سلسلے میں آئی ہوں اس لیے رہائش کی ضرورت تھی، اس نے فوراً سے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ لیں آپ کی امانت۔ سونار نے گھر کی چابی اس کی جانب بڑھا دی جس کو اس نے تھام لیا اور بیگ سے 7000 روپے نکال کر اس کو پکڑا دیے۔ شکریہ باجی،
باقی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے اس نمبر پر کال کر کے بتا سکتی ہیں۔ باقی یہاں پہ بجلی، گیس، سب سہولت موجود ہے۔ سونار نے اپنی دکان کا کارڈ اس کی جانب بڑھایا جس پر اس کا نمبر درج تھا۔ تبرک نے خاموشی سے تھام لیا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، مجھے اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں آپ سے ضرور رابطہ کروں گی، اس نے کہا تو سونار خدا حافظ کہتے ہی نکل گیا۔ تو اس نے گھر کا دروازہ اچھے سے لاک کر لیا اور اندر آ گئی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ پڑا تھا اور دیوار گیر الماری تھی۔ کچن میں چولہا اور ضرورت کے کچھ برتن موجود تھے۔ چلو اس کی یہ ٹینشن بھی ختم ہوئی تھی، ورنہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے یہ سب کچھ خریدنا پڑتا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے سوٹ کیس سے اپنا سارا سامان نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ گھر تھوڑا گرد آلود ہو رہا تھا تو اس نے اس کو اچھے سے صاف کر دیا اور پھر تھوڑا فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ لیٹتے ہی وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھ عشاء کی اذان سے کھلی تھی۔ اس کو کافی بھوک بھی لگ گئی تھی۔ صرف صبح کا ناشتہ ہی کیا تھا اس نے منہ دھو کر خود کو تھوڑا فریش کیا اور کچن میں چلی گئی۔ وہاں پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے باہر جا کر کچھ ضرورت کا سامان لانے کا سوچا۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو کور کیا، گھر کی چابیاں اور اپنا والیٹ اٹھا کر نکل گئی۔ گھر کے کچھ ہی فاصلے پر ایک سٹور اوپن تھا، وہ اندر چلی گئی اور وہاں سے مہینے کا سارا راشن لے لیا اور ابھی رات کے کھانے کے لیے راستے سے بریانی لے لی۔ اس نے گھر آ کر سارا راشن کچن کے کیبنٹ میں رکھا اور بریانی پلیٹ میں نکال کر اور ساتھ پانی کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ بریانی کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بریانی کھانی شروع کی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کو شاہویز کی یاد آئی تھی۔ وہ بھی پہلے دن اس کے لیے بریانی ہی لایا تھا اور بالکل ایسا ہی اس کا بھی ذائقہ تھا۔ نوالے اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اس کے آخری لفظوں کی بازگشت اس کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ اچانک اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ پلیٹ واپس اٹھا کر کچن میں رکھ آئی اور اس کو کسی پلیٹ سے ڈھک دیا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ کب تک وہ یہاں پر رہ سکتی تھی۔ آخر اس کو کوئی نہ کوئی تو اپنا مستقل ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا۔ ابھی تو اس کے پاس پیسے تھے مگر ہر ماہ کے کرائے اور کھانے میں صرف ہو جانے تھے، اور پھر بعد میں وہ کیا کرتی؟ بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے فون پکڑا اور جابز کی ویب سائٹس پر اپنے حساب کی جاب دیکھنے لگی۔ اس نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کر رکھا تھا۔ اس کو کسی بھی کمپنی میں آرام سے جاب مل سکتی تھی۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کو ایک جاب کا ایڈ نظر آیا تو اس نے فوراً اپنی سی وی فارورڈ کر کے اپلائی کر دیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد فوراً وہاں سے رسپانس آ گیا۔ اس کو 2 دن کے بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس عرصے میں اس کے لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ 2 دن پلک چھپکتے گزر گئے اور آج اس کے انٹرویو کا دن تھا۔ وہ اچھے سے تیار ہوئی، وہ کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کو کسی بھی حال میں یہ اپرچونٹی نہیں گنوانی تھی۔ اس نے آٹو والے کو پیسے دیے اور اپنی مطلوبہ جگہ پر اتر گئی۔ یہ ایک مشہور آئی ٹی کمپنی تھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اندر پہلے سے کافی لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے اپنی باریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد اس کی باری آئی تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی انٹرویو والے روم میں آ گئی، اور جیسے ہی اس نے روم میں بیٹھے افراد کو دیکھا تو اس کی نگاہوں کے آگے زمین و آسمان گھوم کے رہ گئے۔ ان سب انٹرویوز کرنے والوں میں سے ایک شاہویز بھی موجود تھا۔ شاہویز بھی اس کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کمپنی کا مینیجر تھا اور کمپنی کے کچھ آنرز کے ساتھ مل کر نیو امپلائیز کا انٹرویو کر رہا تھا۔ اس کے قدم پتھر کے ہو گئے۔ وہ نہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے کو جا رہی تھی۔ مس آئیے بیٹھیے۔ شاہویز نے محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا تھا۔ جب اس نے اپنی سی وی فارورڈ کی تھی وہ تب ہی اس کو پہچان گیا تھا، اس لیے جلدی سے اس کو رسپانس دے کر انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ تبرک کے قدم برف کے ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ باقی آنرز دوسرے امپلائیز کا انٹرویو لے رہے تھے۔ تبرک کا انٹرویو شاہویز نے کرنا تھا۔ جی مس، میں نے آپ کی سی وی دیکھی ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کافی اچھی ہے، اس لیے میں آپ کو اسسٹنٹ مینیجر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولا تھا جبکہ وہ چپ چاپ اس کو سن رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ شاہویز نے اس کی غائب دماغی کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آر یو اوکے مس؟ اس نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر آپ کب سے جوائن کر سکتی ہیں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے ہاں کہتی؟ اس سے بھاگ کر اس کے پاس ہی گھوم کر آ گئی تھی۔
उफ, कैसी बेबसी थी, इनकार भी नहीं कर सकती थी। उसको जॉब की भी जरूरत थी। जब से आप बोलेंगे मैं ज्वाइन कर लूंगी, उसने कहा तो शाहवेज की रुकी हुई सांसें बहाल हुई। उसको लगा था कि वो इनकार कर देगी। ओके, फिर आप कल से ही ज्वाइन कर लें, शाहवेज ने मुस्कुराते हुए कहा और कुछ पेपर्स पर उसके साइन लिए। ये उनकी कंपनी का एग्रीमेंट था। वो 2 साल के लिए इस कंपनी में काम करने का एग्रीमेंट साइन कर चुकी थी। जब तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई तो वो ऑफिस से निकल गई। बाहर आकर उसने गहरे गहरे सांस लिए। ना चाहते हुए भी वो नौकरी के लिए रजामंद हो गई थी। शाहवेज की आंखों ने उसका पीछे तक ताक़ुब किया। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। वो बहुत नर्वस थी। शाहवेज के साथ काम करना उसको एक कठिन मरहला लग रहा था। उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर वो नजरें झुका जाती, जिसमें तरस या हमदर्दी नहीं थी, बल्कि नरम गरम से जज्बात थे। उसका दिल भी बेईमानी करने लगा था। शाहवेज की सच्ची मोहब्बत की तपिश उसको जला रही थी, धीरे धीरे पिघला रही थी। वो पत्थर से मोम हो रही थी। उसका दिल भी उसको सोचने लगा था, कहीं ना कहीं चाहने लगा, आपने क्यों मुझे अपनी असिस्टेंट रखा। उसको उसके साथ काम करते काफी माह हो गए थे। वो दोनों किसी काम के सिलसिले में एक साथ बैठे थे जब तबरुक ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यह सवाल किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी गलत जगह पर चली जाओ। उसने साफ गोई से काम लिया। तबरुक का दिल उसकी बात पर बुरी तरह से धड़का था। उसकी मकनातीसी आंखें उसको अपनी जानिब खींच रही थीं। क्यों क्यों मुझे आप अपनी निगाहों के सामने रखना चाहते थे? आखिर मैं लगती ही क्या हूं आपकी? उसकी जुबान से फिसला था। तबरुक, जब दिल में किसी के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाएं तो रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। तुम बेशक मुझे कुछ नहीं समझती, मगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ समझने लगा हूं। वो एक जुज्ब की सी कैफियत में बोला तो वो उसे देखती रह गई। तबरुक, मैं भी तुम्हारी तरह अपनों की मोहब्बत का डसा हुआ इंसान हूं। मैं भी तुम्हारी जैसी तकलीफ से गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारे दर्द को दिल से महसूस कर सकता हूं। शाहवेज की बात पर वो हैरत ज़दा नजरों से उसको देख रही थी। मगर मैंने खुद को संभाल लिया। तबरुक, खुद को बिखरने से बचा लिया, क्योंकि हम खुद की हिम्मत खुद होते हैं। कोई किसी का सहारा नहीं बनता सिवाय उस इंसान के जो आपसे मोहब्बत करता हो। इसलिए तबरुक, इन तकलीफों से निकल आओ, एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। वो बोल रहा था और तबरुक हाशमी का रुआ रुआ समात बन गया, जो उसको समेट लेना चाहता था। उसकी सारी महरूमियों का अजाला करके उसकी जात को मोतबर कर देना चाहता था, मगर उसकी पेशकदमी का मुंतजिर था। तबरुक, जिंदगी वो नहीं होती जो कुछ हम सोचते हैं। जिंदगी वो होती है जो हमारे साथ होता है। जो हो गया उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। माजी की तलखियों को याद करके सिवाय अजियत के कुछ नहीं मिलता। एक रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजिर है। हम दोनों एक ही दर्द, एक ही कर्ब से गुजरे हैं। मैं छोटा सा था जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए और मैं अपने ननिहाल के हाथों में आ गया, और फिर मेरे अपनों ने ही मेरा वो हाल कर दिया कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गया। जिस तरह तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने हमसफर की आस लिए आई थी, और वो भी तुमसे वफा ना कर सका, और अब तुम उसका गम अपने सीने से लगाए सबकी मोहब्बतों को ठुकरा रही हो। सिर्फ एक इंसान की बेवफाई की सजा हर मोहब्बत करने वाले को नहीं देते। वो चुपचाप दम साधे हुए उसकी बातें सुन रही थी। शाहवेज का लहजा टूटा हुआ था। अभी भी वक्त है तबरुक, खालिस मोहब्बतों को पहचान लो, वरना सारी उम्र के पछतावे तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। ये दुनिया भेड़ियों की है, बहुत जालिम और सफाक। यहाँ अपने नहीं बनते, और तुम पराए इंसान से उम्मीद लगा कर आ गई। शाहवेज की बात पर तबरुक का दिल पाताल की गहराइयों में डूबता चला गया। वो वाकई बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो उस बेवफा की आस पर यहाँ आई थी। उसके गम को उसके अपने, उसका शौहर तक नहीं समझ सका था, और वो गैर होकर उसकी तकलीफ से आशना हो गया था। दिल और दिमाग ने एक पल में उस मोहब्बत से गुंदे शख्स के हक में फैसला कर डाला। तबरुक, मैं मोहब्बत की कस्में नहीं खाता, मगर इतना कहूंगा, अगर तुम मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत को कबूल कर लोगी तो तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचा लूंगा। तुम्हारे लिए महफूज साहिबान बन जाऊंगा। तुम्हारी सारी महरूमियों का अजाला कर दूंगा। मुझसे जितना हो सका मैं सारी खुशियां, सारी मोहब्बत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अचानक उसका लहजा मोहब्बत से लबरेज हो गया था। तबरुक ने अपनी भीगी पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या अभी भी तुम मेरी मोहब्बत से इनकारी हो तबरुक? वो दुखी हो गया था। उसकी आवाज में वाज़े नमी थी। वो बेख्तियार उठकर शाहवेज की जानिब आई। वो अब भी उसको कबूल ना करती तो कब करती? उसके दिल के दर शाहवेज के लिए खुल चुके थे। उसकी मोहब्बत की शिद्दत ने उसको पिघला दिया था। मुझे आपकी मोहब्बत दिल की गहराइयों से कबूल है शाहवेज। मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, वो भीगी हुई आवाज में कहती, उसको अंदर तक सरशार करके। वो उसके करार से जी उठा था।
اس نے تبرک کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تبرک بنت ہاشمی، آپ کا نکاح حق مہر 50,000 روپے سکہ راج الوقت کے مطابق شاہویز خان بن ارباب خان سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے سوال کیا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔ ساتھ بیٹھا شاہویز بھی اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کچھ گواہوں کی موجودگی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ نکاح خواہ اور باقی سبھی لوگ جا چکے تھے۔ اب تبرک کے گھر پہ وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ ان دونوں کا نکاح تبرک کے کرائے کے گھر پر ہوا تھا۔ تبرک اس فلیٹ پر واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر اس کو ماضی کی تلخ یادیں ستاتی تھیں، اس لیے ان دونوں نے یہیں پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو جانے شاہویز، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ہلکے سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں حیا کی سرخی سے مزید جھک گئیں۔ شاہویز نے اس کے چہرے کو اوپر کیا اور بہت محبت سے اپنے لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیے۔ اس کے لمس پر تبرک کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ شاہویز نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے دوپٹے کو اس سے جدا کیا اور بے اختیار اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کر دیا۔ تبرک کے خوبصورت سے سنہرے بال آبشار کی مانند کمر پر گرے۔ شاہویز اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر سمونے لگا اور پھر اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی اور شاہویز کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ شاہویز اس کی ادا پر گہرا مسکرایا اور اس سے اپنی شرٹ کو آزاد کرواتے اس کو آرام سے لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تبرک اس کو بے اختیار اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تبرک کی سسکیاں کمرے میں گونج کر شاہویز کے جذبات میں مزید آگ لگا گئیں۔ وہ نکھری نکھری سی نہا کر باہر نکلی تھی۔ شاہویز ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھا تو وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اس نے آلو کے پراٹھے اور چائے تیار کر لی۔ اس نے سب کچھ ٹرے میں رکھا اور کمرے میں آ گئی۔ شاہویز بھی اٹھ کر واش روم میں جا کر شاور لے رہا تھا۔ وہ ناشتہ رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ان دونوں نے کچھ دن کے لیے آفس سے چھٹیاں لے لیں۔ کچھ دیر میں شاہویز واش روم سے نکل آیا۔ اتنی دیر شاہویز، پتا ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھیں ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ کفکی سے بولتی ہوئی شاہویز کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ کوئی بات نہیں بیگم، ٹھنڈا ناشتہ ہی کر لیتے ہیں، اس نے کہتے ساتھ نوالا توڑ کر تبرک کے منہ میں ڈال دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو بڑی محویت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ کھل اٹھے تھے۔ رونقیں ان کے چہروں کا طواف کر رہی تھیں۔ بس کریں میں خود کھا لوں گی، آپ بھی ناشتہ کر لیں، اس کو مسلسل اپنے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتے دیکھ کر تبرک نے ٹوکا۔ اچھا جی، جیسا آپ کا حکم بیگم۔ اس کے اس انداز پر وہ شرما گئی۔ اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھرتے دیکھ وہ دل کی گہرائیوں سے مسکرایا۔ وہ اس کو خود سے لگا گیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے تبرک، یہ زندگی تمہارے سنگ بہت حسین اور خوشگوار ہو گئی ہے۔ وہ لہجے میں چاشنی سموئے بول رہا تھا۔ تبرک کا روم روم اس کی محبت کا گواہ بن گیا۔ شاہویز مجھے ایک بار لاہور چچی لوگوں سے ملوانے لے جائیں گے؟ وہ اس کے سینے سے لگی اچانک بولی تھی۔ شاہویز نے اس کو الگ کر کے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہاں جانا چاہتی ہو جہاں تمہاری کسی کو ضرورت نہیں، جنہوں نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا تڑک کر بولا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی شاہویز، بس آخری بار سب سے ملنا چاہتی ہوں، چچی کے علاوہ سب اچھے تھے میرے ساتھ۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ شاہویز نے اس کو خود میں بھیج لیا۔ ٹھیک ہے جانے شاہویز، چلیں گے ہم کل ان سے ملنے اور اپنی شادی کا بھی بتا دیں گے۔ شاہویز نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ ہولے سے اس میں سمٹ گئے۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں تھے۔ مرحا اور نشا اپنی پڑھائی کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سرتاج بیگم جو کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، دستک کی آواز سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے تبرک کھڑی تھی۔ کسی اجنبی کے ساتھ اس کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ السلام علیکم چچی جان، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی جبکہ وہ حیرانی سے اس کے ساتھ خوبصورت سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ کون ہے؟ انہوں نے سلام کر کے سوال کیا۔ آنٹی میں شوہر ہوں تبرک کا۔ اس کی جگہ شاہویز نے مسکرا کر اپنا تعارف کرایا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا تم نے نکاح پر نکاح کر لیا تبرک؟ وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہوئی۔ آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، اندر تو آنے دیں، سب بتاتے ہیں۔ شاہویز کو ان کی بات بہت ناگوار گزری تھی مگر پھر بھی اس نے تحمل سے کہا جبکہ تبرک کا چہرہ اس کی بات پر تاریک ہوا۔ کیوں نہیں بیٹا، آؤ اندر۔ وہ فوراً راستے سے ہٹ گئی تو وہ دونوں اندر آ گئے۔ زرتاج بیگم ان دونوں کو احمد صاحب کے کمرے میں لے گئی جو اندر بیٹھے کسی مطالعے میں کھوئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چچا جان، تبرک نے اندر آ کر اونچی آواز میں سلام کیا تو انہوں نے اس کی آواز پر سر کو اٹھا لیا اور ان کی آنکھوں میں حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔
वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? वो आप दीदा हो गए थे। तबरुक फौरन उनके सीने से जा लगी और बिलक बिलक कर रोती। बस मेरी बच्ची, बस मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सर पर शफकत का हाथ नहीं रख सका, तुम्हारी जिम्मेदारी को नहीं निभा सका, वो गमगीन लहजे में कह रहे थे। कहते हुए उनकी नजर दरवाजे पर खड़े शाहवेज पर पड़ी, जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। तुम कौन हो बेटा? उन्होंने शाहवेज को देखकर सवाल किया। सरताज बेगम भी पास ही खड़ी थी। अंकल, मैं तबरुक का शौहर हूं, हम दोनों ने शादी कर ली है। वो शाहवेज की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए। वो दोनों जानते थे कि सरताज बेगम और अहमद साहब उनकी बात का क्या मतलब अखज़ कर रहे थे। इसलिए शाहवेज आगे बढ़कर उनके गले लगा और उनको सब कुछ बताता चला गया। सरताज बेगम और अहमद साहब अपनी जगह सुन होकर रह गए। उनको फारान से इसकी उम्मीद नहीं थी। एहसास ज़िया और बढ़ गया था। शाहवेज, तुम बहुत आला ज़र्फ हो, जो तुमने हमारी बच्ची को अपना नाम दिया, उसको दुनिया की बेरहम हवाओं से बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वो जज्बाती हो गए थे। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच्चे दिल से तबरुक को चाहता हूँ। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी जात पर एहसान किया है। शाहवेज की बात सुनकर अहमद साहब और सरताज बेगम के दिलों से मनोबोझ सरक गया। जाओ सरताज, बच्चों के लिए खाना लगाओ, अहमद साहब ने कहा तो वो फौरन उठ गई। चचा जान, मैं मिरहा और निशा से मिलकर आती हूँ। तबरुक भी कहकर वहां से निकल गई। शाहवेज अहमद साहब से बातों में मसरूफ हो गया। तबरुक आपी। तबरुक को देखकर निशा चिल्लाकर उसके गले लग गई। उसने मुस्कुराते हुए उसको जोर से गले लगा लिया। मिरहा भी उसके गले लगी थी। दोनों तबरुक को देखकर खिल उठी थी। आपी, आप कहाँ चली गई थी? फोन तक नहीं किया कभी। उनके शिकवे शुरू हो चुके थे। तबरुक ने खुद पर बीती एक एक तकलीफ उनको सुना डाली। शाहवेज भाई तो हीरो हैं आपके, कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। मिरहा शाहवेज से मिलने के लिए बेताब हो गई। तबरुक मुस्कुराते हुए उनको लेकर अहमद साहब के कमरे में चली गई। शाहवेज अपनी छोटी छोटी साड़ियों से गर्मजोशी से मिला। उन दोनों को शाहवेज बहुत अच्छा लगा था। वो दोनों तबरुक के लिए बहुत खुश थीं। दोनों ने अपनी सगी बहनों से बढ़कर उससे मोहब्बत की थी। बड़ी बहनें तो अपने ससुराल में मसरूफ उनको वक्त ही नहीं दे पाई थी, इसलिए वो दोनों ज्यादा तबरुक के साथ अटैच हो गई। कुछ देर बाद सबने मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाया। तबरुक के चेहरे के रंग बता रहे थे वो उन सबसे मिलकर मुकम्मल हो गई थी। उसके दिल से गमों के बादल छट गए थे। उसने मुस्कुराकर शाहवेज की जानिब देखा, जिसने उसको नई जिंदगी अता कर दी थी। उसकी खाली झोली अपनी मोहब्बत और खलूस से भरती थी। शाहवेज ने निगाहें उठाकर उसको देखा, जो उसी को देख रही थी। वो तशक्कुर से उसकी जानिब देखते मुस्कुरा दी। वो भी मुस्कुरा दिया। तबरुक